वेलकम बैक नाजरीन। मैं डॉक्टर साहब आपसे चाहूँगा कि पहले आप ज़रा शॉर्ट सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि सेगमेंट का टाइम इसका तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ये जो फंड्स वाला मामला है, केपीके का जो क्लेम है टुवर्ड्स विफाक, क्यों विफाक पैसे नहीं देता केपीके को, और ये एक्सक्यूज़ क्यों छोड़ता है कि केपीके हर चीज़ जो है जब भी बात दहशतगर्दी से मुतल्लिक होगी तो वो ये एक्सक्यूज़ लेता है कि जी पैसे हमें नहीं दी जा रहे, फंड नहीं है, तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कैसे लड़ी जाएगी? में हकायक के मुनाफी बात है। जो फंड्स प्रोविंशियल फंड्स हैं उनको मिल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा फंड्स वो चाह रहे हैं कि उन्हें दिए जाएं, इसके बजाय कि वो एफसी को या आर्मी को दिए जाएं। उनका ख्याल ये है कि सूबाई हुकूमत जो है वो टेररिज्म के खिलाफ खुद कार्रवाई करे और उन्हें फंड्स दिए जाएं, जिस पे शायद इत्तेफाक राय मौजूद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो आपने आखिरी बात में कर दूं कि फोर्स की बात की थी, देखिए फोर्सेज या लश्कर ये तो बैंड आइटम होते हैं, कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है जमहूरी निज़ाम में कि आप एक फोर्स बनाएंगे या लश्कर बनाएंगे। तो तशद्दुद जो होता है वो हमेशा तशद्दुद का नतीजा अच्छा नहीं होता। पहले भी पीटीआई ने जब भी ऐसा राह अख्तियार की है तो मुश्किलात हुई हैं, उनके लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी, लीडर के लिए भी। तो मैं ये समझता हूँ कि पुरअमन तरीके से अगर गुफ्तगू करके तय करें तो बेहतर है। ये फोर्स से मामला हल होने वाला नहीं है। ठीक है फारूकी साहब, मैं चाहूँगा कि आप ये ज़रूर हमें, क्योंकि अब एक तरह से न्यूट्रल एंटिटी के तौर पर ज़रा ये कंक्लूड ज़रूर कीजिए। मुझे केपीके की साइड पर या सीएम की साइड पर अमलन जो होता है ना, आप जितनी जिम्मेदारी आप पर है, जब आप ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से जिसे कह लें नवरदान आजमा होने वाला सूबा है, उस तरह की केपीके के अंदर वो विल नज़र नहीं आती दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जिस तरह की होनी चाहिए। आपको लगता है कि अमलन के जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो जुड़े हुए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में? मुझे यूँ लगता है, वैसे मेरा ये ख्याल है, एक मेरा अंदाज़ा ये है कि कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग कम से कम सुहेल अफरीदी के आने के बाद और गंडापुर साहब के दौर में भी ये हो गई थी। जो ऑपरेशन है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उसमें तो केपी की गवर्नमेंट जो है वो कोई प्रैक्टिकली हिस्सा नहीं ले रही। केपी की जो पुलिस है ये जो फ़ौज के साथ मिलके, एफसी के साथ मिलके ये दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं, और इन ऑपरेशंस की जो मुखालफत है सियासी तौर पे केपी के वज़ीर आला जो मौजूदा हैं ये करते हैं, करते रहेंगे, वो बोलते रहेंगे, उनका हल्का इंतखाब है। आपको याद होना चाहिए, मुझे हम सबको मालूम है कि खैबर का इलाका जो है ये इनका हल्का इंतखाब है, वहीं पे ऑपरेशन जो है वहाँ पे ऑपरेशन किया जाना है दहशतगर्दों के खिलाफ। एपेक्स कमेटी के इजलास में आपको याद होगा इलामिया में ये कहा गया था, ये जो अभी डॉक्टर सईद लाई ने जो बात की है कि कुछ एक जो है ज़िला उनको दे दिया जाएगा ये केपीके की गवर्नमेंट को और सिविलियन फोर्सेस को जो उसके अमन अमान को फिर बहाल रखेंगे। तो अगर ये अप्रोच रहेगी तो क्या वो संभाल पाएंगे, चीज़ों को आगे लेके चल पाएंगे? नहीं, देखिए ये बड़ी आजमाइश का वक्त है ना उनके लिए कि जो हुकूमत केपी की हुकूमत की मुतालबा करती है कि जहाँ जहाँ ऑपरेशन हो चुका है वो इलाके हमें वापस किए जाए ताकि हम खुद से उसका इंतजाम संभाल सके। प्रैक्टिकली इंतजाम इस वक्त भी उन्हीं के पास है, प्रैक्टिकली इंतजाम इस वक्त भी सूबाई हुकूमत के पास है, लेकिन जहाँ पे ऑपरेशन होना है जाहिर है वहाँ पे पाक फौज ऑपरेशन करेगी, एफसी ऑपरेशन करेगी, और दूसरे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो पाक फौज के साथ मिलकर ऑपरेशन करेंगे। इन ऑपरेशंस में हर तरह की जो फैसिलिटेशन थी वो हुकूमत की सतह पर, सूबाई हुकूमत की सतह पर हुई। लेकिन जो एक बयानिया असल तकलीफ बात यह है कि आप बयानिया अपना जरूर तब्दील करें। जो बयानिया आप एस्टेब्लिशमेंट नहीं, मैं यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं, जो बयानिया पीटीआई की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट के नाम पर एक बनाया जाता है वो दर हकीकत रियासत के खिलाफ जाता है। इस बयानिए की वजह से नुकसान ये होता है कि जो दहशतगर्द हैं उनका प्रोपेगेंडा जो है, मिसाल के तौर पे भी अभी 2-3 दिन पहले मैं आपको ये जो बड़ी खौफनाक सी एक अफवाह थी जिसपे कहा गया कि बेशुमार लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं इदारों से। अच्छा, अब इसके पीछे कौन शख्स थे? जो बाहर बैठा नेटवर्क है वो भी इसके पीछे था, उन्होंने भी इस बयानिए को आगे बढ़ाया, इस प्रोपेगेंडे को वो जो क्लेम करते हैं, जो बड़े एक टाइम पे अपने आप को बड़े जिम्मेदार कहते थे, लेकिन उन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का, और मैं समझता हूं ये मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ है। जब आप इस तरह की गुफ्तगू वहां बैठ के करेंगे और पाकिस्तान के अंदर इस बयानिए को आगे बढ़ाएंगे, या पीटीआई के नेटवर्क से अगर कोई लोग उठ के तो उस तरह की गुफ्तगू करेंगे, यहां पे सिर्फ फर्क कितना सा है कि आप जब दहशतगर्दों के खिलाफ थोड़ी सी भी हमदर्दी का इजहार करते हैं तो फिर यह शक होता है कि आप इनडायरेक्ट किसी ना किसी जगह पे उनके साथ मिले हुए हैं, और आपने जब उनको यहां लाके पनाह दी तो आप भी उनके साथ डिसएसोसिएट होना नहीं चाहते। सो एक वो ग्रुप है जो सरहद के पार है, जो काबुल में बैठा है, जो उन दहशतगर्द तंजीम, उन दहशतगर्द अनासर के साथ अपने आप को उनसे अलग नहीं कर रहा।
ایک پاکستان میں موجود ایک سافٹ کارنر رکھنے والے ان کے ہمدرد، میں اب سلیپنگ سیل کا لفظ استعمال نہیں کروں گا لیکن ہمدرد کا لفظ استعمال کروں گا. ایک ٹائم پہ ہم سمجھتے تھے کہ مذہبی طبقے میں بعض لوگ ایسے موجود ہیں جو دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے بھی معیشت والے. میں یہی نشاد سے بتاؤں نا، ایک وقت کہا جاتا تھا کہ مذہبی طبقے سے جڑے ہوئے لوگ ان دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، پر اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اس سے جڑے ہوئے لوگ جب ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کریں گے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوگی. یہ کسی بھی محب وطن شخص کے لیے، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. آپ سیاسی مخالفت کریں لیکن ریاست کی مخالفت نہ کریں، اس کے نتیجے میں ریاست کمزور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو فاروقی صاحب نے کہا ہے، بیرسٹر صاحب، دیکھیں اب سچویشن کیا ہے. فرض کیجئے یہ فورس تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ چل پڑی ہے، وہ تو جس طرف لگے گی پھر ہم اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے جب کوئی بات آئے گی. لگتا نہیں ہے کہ مجھے یہ اس کا قیام عمل میں آ سکے گا، کیونکہ اگر چیئرمین پارٹی کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی سینس نہیں ہے تو بظاہر تو مجھے کوئی یہ بات کسی طرف لگتی نظر نہیں آتی. لیکن یہ بتائیے کہ اب اسٹریٹجی کیا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ رمضان ہے، رمضان میں وہ کوئی بات باہر نہیں آئی، لیکن پی ٹی آئی اب جو ہے بانی کی رہائی کے لیے یا ملک کے اندر آگے بڑھنے کے لیے، سیاسی معاملات میں آگے بڑھنے کے لیے کیا اسٹریٹجی جو ہے اس کو ڈیزائن کر رہی ہے، کیا غور کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا پچھلی بات کا جواب ضرور دینا چاہوں گا اور تھوڑی کلیئرٹی کے ساتھ دینا چاہوں گا. پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھرپور موقف ہے کہ جو شخص پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا ہے وہ بالکل اس کا علاج ہونا چاہیے، اور جس طرح فوج پاکستان نے علاج کیا وہ بالکل ٹھیک کیا اور ان کا ہونا چاہیے. جو لوگ ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، جو لوگ ہماری افواج پاکستان کے جوانوں کو مارتے ہیں، شہید ہیں، آج بھی ایک ڈی ایس پی صاحب شہید ہوئے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ خیبر پختونخوا کے ہیں، اور ہمارے بچوں، ہم لوگ اس کے وکٹم ہیں سب سے زیادہ. فرنٹ لائنر ہم لوگ ہیں اس دہشت گردی کے اندر. ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ان کا کلا کما ہو، لیکن صرف ایک ہماری شکایت ہمیشہ سے رہی وفاق سے کہ ہمیں آن بورڈ لیں. ہم 2014 میں بھی آن بورڈ تھے جب آپریشن ہوا، ہم آج بھی آن بورڈ ہونا چاہتے ہیں کہ جو کاروائیاں ہوں اب ہمیں ساتھ لے کر چلے. ہم آپ کو حل بتاتے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم لوگوں نے یہاں پہ آپریشنز بھگتے ہیں. اور آج بھی نشاد صاحب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو بھی ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، خیبر پختونخوا کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو پروونشل گورنمنٹ کے اندر ہیں وہ پوری سپورٹ دے رہی ہیں وفاقی اداروں کو، اپنی افواج پاکستان کو، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن کیونکہ فل فلیج آپریشن ابھی کہیں سٹارٹ نہیں ہوا اور اس بات کی تردید فیڈرل گورنمنٹ بھی کر چکی ہے کہ ہم نے فل فلیج آپریشن سٹارٹ نہیں کیا، تو اس حوالے سے اس بات کو ایزیوم کر لینا کہ جب فل فلیج آپریشن ہوگا تو خیبر پختونخوا کی حکومت ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہمیں ساتھ لے کر چلا جائے تو ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے سے دہشت گردی کا معاملہ ختم ہو. دوسری بات جو آپ نے کی سیاسی حوالے سے، جی لیکن نشاد صاحب، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے جس نے 2024 کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ابھر کے سامنے آئی، 2.70 کروڑ ووٹ لیے. آج پارلیمان کے اندر اس کی لیڈر آف دی اپوزیشن موجود ہے، پنجاب اسمبلی کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن موجود ہے، ایک صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے. گزارش یہ ہے کہ جب آپ ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے، آج جماعت اسلامی نے جلسہ کرنا ہو کراچی کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے، جیسے مرضی وہ جلسہ کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی نے جلسہ کرنا ہو اسلام آباد کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا اناؤنس کرتی ہے، ساتھ ہی چادر اور چار دیواری کی پامالی شروع ہو جاتی ہے، ساتھ ہی ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. لاکھوں کی تعداد کے اندر ہمارے اوپر ایف آئی آرز ہیں. اور دیکھیں نا، آج کی اگر میں بات کروں، آج سلمان صفدر صاحب کچھ کیسز کے اندر پیش ہوئے اسلام آباد کے اندر، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی 8 کیسز کے اندر آج ضمانت کنفرم ہوئی، اور یہ وہ کیسز ہیں جن کے اندر ریاست مخالف قسم کے جو ہے اوفینسز لگائے گئے تھے، لیکن 63 پیشیوں کے بعد بیل کنفرم ہوئی. تو یہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو جسٹس ڈیلے ہو رہا ہے یہ جسٹس ڈینائی ہو رہا ہے؟ ہم لوگ ارلی ہیئرنگز کی پٹیشن ڈالتے ہیں کہ بھئی ہمارے کیسز سن لیے جائیں، اور آج جو انتشار ہے، آج جو ہے وہ لا اپنا کورس جو ہے وہ اڈاپٹ کر لے. آج عدالتیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کیسز جو میرٹ کے اوپر بنتے ہیں لگائے جائیں، ان کو غیر ضروری طور پر ڈریگ نہ کیا جائے، تو میرا خیال ہے یہ سارا انتشار ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کیسز کے اندر سبسٹنس کوئی نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں، اور عمران خان صاحب نے لا محالہ باہر آنا ہے. لیکن جیسے ہی حکومت غیر قانونی غیر آئینی اقدامات اٹھاتی ہے جو عمران خان کی صحت سے لے کر ملاقات سے لے کر ان کے کیسز تک جاتے ہیں،
تو وہاں پہ پھر لامحالہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے کارکن کے اندر ایک تذبذب آتا ہے، ایک انتشاری کیفیت آتی ہے، اور وہ نکلتا ہے باہر کہ میں اگر میری بات قانونی طور پہ عدالتیں یا حکومت وقت نہیں سن رہی تو پھر میں اپنا پرامن احتجاج کا حق جو آئین پاکستان نے مجھے دیا ہے میں اس کو ایکسرسائز کروں۔ لیکن شومیہ قسمت کے جب وہ کرنے لگتے ہیں تب بھی جو ہے وہ ریاست کا جبر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ انتشاری کیفیت صرف اس وجہ سے، یہ جو انتشار کی آپ بات کر رہے ہیں، 10,000 بندہ جو ہے وہ وہاں پر نہیں آتا۔ آپ نے علیمہ خان صاحبہ کی بات سنی ہوگی، کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ چند ہزار اکٹھے کر کے اگر آ جائیں تو شاید کو بات بن جائے۔ بات یہ نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملا ہے، جو ووٹ ملا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، یہ فیکٹ ہے۔ اس کو وہ مقبول جماعتوں میں سے ایک ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ تین ہی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو میرا سوال جو ہے نا وہ یہ تھا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے اور کیا اسٹریٹجی بنا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی لگام تو دے دی ہے جو اپوزیشن لیڈر ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو، کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ان سے ہٹ کر بھی کچھ کر سکتی ہے، یا اب جو تمام فیصلے ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب نے ہی طے کرنے اور جو وہ طے کریں گے اس پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لبیک کہے گی؟ دیکھو نشاط صاحب، تحریک تحفظ آئین پاکستان جس کے چیئرمین محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس پلیٹ فارم کا حصہ ہے۔ اب اس ملک کے اندر سول سپریمیسی کے لیے، اس ملک کے اندر آئین کی بالادستی کے لیے اور اس ملک میں آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے کے لیے، تو اس کے اندر ایک ریزالو بڑا کلیئر ہے کہ جو محمود خان اچکزئی اس حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ آپ اپنی بات جاری رکھیے گا بیرسٹر صاحب، یہ دو نعرے جو ہیں یہ صرف اپوزیشن کے دنوں میں یاد رہتے ہیں، سول سپریمیسی اور آئین کی بحالی، جب حکومت میں آ کے کسی کو یاد نہیں رہتے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو۔ نشاط صاحب، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن جو پاکستان کی تاریخ رہی اس سے اب کچھ ہٹکے ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک آدمی باہر بیٹھا ہے اور حکومت وقت کہہ رہی ہے کہ ہم نے 2 دفعہ اس کو ڈیل کی آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں اور آپ ان ایشوز کے اوپر بات کرنا چھوڑ دیں، آپ بنی گالا چلے جائیں یا بیرون ملک چلے جائیں۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ یہ ملک میرا ہے، اس ملک میں میرا گھر ہے، میری باہر کوئی جائیدادیں نہیں، میں باہر نہیں جاؤں گا، میں ملک کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اور میں جو بات کر رہا ہوں اگر وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، پھر تو آپ روکیں، لیکن اگر وہ صریحاً آئینی بات ہے تو میں وہ کرتا رہوں گا۔ اور اسی وجہ سے آج عمران خان پابند سلاسل ہیں، ورنہ اٹ واز اے میٹر آف ڈیز کہ عمران خان بڑی جلدی باہر آ سکتے تھے اگر وہ کمپرومائز کر لیتے اس اصولی سیاست اور اس اصولی موقف کے اوپر جو انہوں نے ابھی تک اپنایا ہوا ہے۔ دیکھیں، آج پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کڑا وقت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اداروں کو جو ہے وہ ہر ادارے کو اپنی حدود و قیود کے اندر چلے جانا چاہیے۔ اس ملک کا آئین کہتا ہے کہ اس ملک کو، ریاست پاکستان کو جو ہے وہ جمہوری انداز کے اندر الیکٹڈ ممبر چلائیں گے، لیکن دوسری سائڈ سے بات آتی ہے نہیں جی ہم تو ہائیبرڈ رجیم کے ساتھ ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آئین پاکستان کے اندر ہائیبرڈ رجیم کا کہیں ورڈ استعمال ہوا؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جس کے اوپر محمود خان، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جو 2018 میں قائم کی گئی تھی وہ غیر آئینی تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ خود عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں تسلیم کیا کہ جی میں تو یہاں اپوزیشن کے کسی بندے کو لا کر یا اتحادی جماعتیں چھوٹی جو ان کو لا کر اسمبلی کی کاروائی تک نہیں چلا سکتا، مجھے ایجنسیوں کی مدد لینی پڑتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، شاید یہ الفاظ بھی یاد ہوں گے کہ میں ان کی مدد سے حکومت چلا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2018 والی جو حکومت تھی وہ غیر آئینی طور پر چلتی رہی۔ دیکھیے، 2018 سے 2022 جو ہماری حکومت تھی اس کے بہت سارے اچھے اقدام بھی ہوں گے، اس کے اندر ہماری غفلتیں، کوتاہیاں اور ہمارے غلطیاں بالکل ضرور ہوں گی سیاسی طور پہ، اور ان غلطیوں سے ہم نے سیکھا ہے۔ ان غلطیوں کو سیکھنے کی وجہ سے آج ہم پابند سلاسل ہیں اور بھگت رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ انشاءاللہ جس طرح لوگوں نے ہمیں 2024 کے اندر ووٹ دیا، لوگوں نے ووٹ جو ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی اور اپنی ول آف پیپل کو اسرٹ کرنے کے لیے دیا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ موقع ملے گا تو وہ ٹھیک ہے۔ میں چاہوں گا ذرا میں فاروقی صاحب کو بھی ڈیبیٹ میں شامل کروں۔ بیرسٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اپوزیشن میں ہوتے سب اچھی باتیں کرتے ہیں، ہمیں وہ گزرا۔ میں نے تو عموماً کہتا ہوں کہ بعض اوقات کوئی وزیر موصوف کوئی پریس کانفرنس کر کے بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے الفاظ وہی ہیں، صرف چہرہ بدل گیا ہے۔ بالکل ایسے وہ بالکل اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ یاد آتا ہے۔ آپ کو ٹی ایل پی کے اوپر وزراء کی گفتگو سنی ہوگی، آپ نے دونوں کی یاد ہوگی کیونکہ یہ ریسنٹ پاسٹ ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ نعرے اپنی جگہ ہیں، پولیٹیکل نعرے اپنی جگہ ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے، آپ کا ٹوسٹنگ ورژن ضرور ہے یہ کہ ڈیل کے اوپر، لیکن ثناء اللہ نے اس کی
جو رانا ثناءاللہ ہیں انہوں نے اس کی کلیریفیکیشنز بھی دے دی ہیں. آپ اسے تسلیم کریں نہ کریں یا میں اس کو ٹھیک مانوں یا نہ مانوں, یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈیل اس لیے نہیں ہو رہی کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیل آفر نہیں کر رہی, بانی تو چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو جائے. یہ مختلف موقف ہیں جو دوسری طرف سے بھی آتا ہے, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. مجھے فاروقی صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیا کوئی اسٹریٹجی اس وقت آپ کو لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے پاس ہے بانی تحریک انصاف کے لیے, رہائی کے لیے, یا اس ملک کے اندر یہ جو سول سپریمیسی کی بات کی جاتی ہے, کیونکہ ہم نے بڑی جماعتوں کے کہتے سنا, پھر اس سے ریورٹ بیک ہوتے بھی دیکھا ہم نے, پھر یو ٹرن لے کے تو جو حکومتیں بناتے بھی دیکھا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ ہمارے سامنے ہوا ہے, ریسنٹ پاسٹ میں ہو رہا ہے یہ. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں, نہ الیکشن ریفارمز ہوتی ہیں اس ملک کے اندر جس کے بنیاد پہ یہ سارا بیانیہ گھڑا جاتا. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں آر او الیکشن تھے, اس سے اگلے جو تھے وہ آر ٹی ایس الیکشن تھے, اس سے آگے فارم 47 تھا. 3 مختلف جماعتیں تھیں اور تینوں کہیں نہ کہیں اس وقت حکومت میں بھی ہیں, اپوزیشن کا حصہ بھی ہیں, جہاں آئین یہ بتاتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری کیا ہے. حکومت کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ آئین اپوزیشن کی ذمہ داری بھی بتاتا ہے, اور اپوزیشن جب الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ اسی طرح سے ممبران, ان کا یہ فرض ہے کہ وہ جو اس ملک کا شہری ہے اس کے لیے کوئی بہتری کرے. آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کا کردار پی ٹی آئی یا دیگر جماعتیں ادا کر رہی ہیں, یا یہ جو ہے یہ صرف سیاسی نعرے ہی رہیں گے, نہ ہمیں الیکشن ریفارمز دیکھنے کو ملیں گی, نہ جو بنیادی تبدیلی جو طریقے تحفظ آئین پاکستان نے بھی ہمارے سامنے رکھا ایجنڈا, کوئی اس پہ بات چیت ہوگی کہیں پہ؟ اچھا یہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک بہت ہی گولڈن اپرچونٹی اس وقت ہے. میں اس کو بڑی گولڈن اپرچونٹی کہتا ہوں, اور میں قطعی طور پہ اس حق پہ نہیں ہوں کہ پاکستان کے جو وہ ادارے جن کا کام سیاست کرنا نہیں ہے وہ سیاست میں آئیں. یقیناً. لیکن یہ ایک بڑا سنہری موقع بھی ہے. جیسے ابھی بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے اپنی غلطیوں سے سیکھا, اس وقت جو سیکھنے کی جو بات ہے اس کا عملی مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر پاکستان کی 3 بڑی جماعتیں, یہ اور باقی جو بھی اہم جماعتیں ہیں, وہ مل کے ایک نیا میثاق جمہوریت تیار کر لیں اور اس پر متفق ہو جائیں, جس میں بات یہی ہو کہ آپ نے کسی الیکشن میں کسی ادارے کی حمایت نہیں لینی, آپ نے کسی کی مدد سے اقتدار میں نہیں آنا. یہ نہیں کہ آج محض اپنے فائدے کے لیے یہ بات کہی جائے, یہ بات طے کر لی جائے. اچھا یہ بات طے کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ شروع ہو. پولیٹیکل ڈائلاگ شروع کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو یہ کوئی ان کی مجبوری نہیں, ان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی مذاکرات کریں. یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات شروع ہوں گے تو ان مسائل کا حل نکلے گا. دیکھیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں چاہتی جس کے پاس عوام کی نمائندگی ہو, بھلے کم ہو یا زیادہ ہو, کوئی بھی نہیں چاہتی. جب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے تو آپ ایکچولی ایک چور راستہ ہی بنائیں گے. اچھا ابھی اگر صرف ایک بات پہ, یہ میں یو ٹرن نہیں کہوں گا, میں پالیسی میں بہت بڑی شفٹ کہوں گا, اور بڑی پازیٹیو یہ بات ہوگی کہ اگر آج عمران خان یہ کہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کرنے. بھائی اسٹیبلشمنٹ سٹیک ہولڈر ہے ہماری تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے اس ملک میں. ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سیاسی جماعتیں معاملات کو یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, یا آپ کی ہمیں اتنی ضرورت ہے اس ملک میں ایک غیر جانبدار شفاف الیکشن ہوں اور اقتدار ملے. لیکن اس سے پہلے یہ بات طے کرنی ہوگی, اور عمران خان صاحب کو بھی یہ چاہیے. آپ مان لیں کہ کسی نے کرپشن کی ہے, نہیں کی ہے, اس کا فیصلہ عدالتیں کریں, لیکن معاملات اور مذاکرات جو ہیں صرف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے کریں. رکاوٹ اس وقت عمران خان ہے, اس لیے کہ وہ جب القابات دیتے ہیں تو وہ سچے ہوتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں, اس سے باہر نکلیں, اور جو سیاسی مخالفت ہے اس کو انتقام کا نام دیں, اور ڈائلاگ کریں گے تو میرے خیال ہے بہت سی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. آپ کا بڑی اچھی بات کہی ہے فاروقی صاحب نے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, مجھے یاد ہے کہ جب 2013 میں شاید جب پہلے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی, اس وقت مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے تھے کہ میں کسی طریقے سے گورنمنٹ بنا لوں, لیکن نواز شریف صاحب نے ان کو منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جس کے پاس میجورٹی ہے وہ حکومت بنائے گا. اسی طرح سے پھر آپ کو یاد ہوگا جب یہ 2024 کے الیکشنز کے اندر جب آزاد اراکین جیت کر آئے تو نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کو کہا کہ آپ آزاد اراکین کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے ہیں, ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے, ہمارے پاس میجورٹی پنجاب میں, ہم صرف پنجاب میں بنائیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے انکار کیا, جس کے بعد یہ جو اس وقت حکمران اتحاد جو آپ کے سامنے ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا, انہوں نے مل کر حکومت بنائی. خیر یہ فیکٹس اپنی جگہ موجود رہیں گے. مجھے چونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, میں نے یہ بات کرنا چاہتا تھا. مریم نواز صاحبہ نے ایک بہت امپورٹنٹ انیشیٹو لیا ہے. میں چونکہ بہت عرصہ کرائم رپورٹنگ کرتا رہا اور میں اس چیز کو ڈیل کرتا رہا کہ جو غریب لوگ جو ہیں وہ شہروں میں آتے ہیں, مختلف جو حالات خرابی کی وجہ سے ان کے جو دوست احباب, ان کے رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں,
پھر جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بیچارے لوگ یہاں سڑکوں پر مانگ کر میت واپس لے کے جاتے تھے. یہ میں نے درجنوں بار شاید سینکڑوں کے قریب کیسز ایسے دیکھے اپنی جو کرائم رپورٹنگ کے ٹائم کے اندر کئی سالوں کے اندر کہ یہ کیسز روکتے تھے. ہم لوگ خود مل کر کبھی چندہ کرتے تھے, کبھی ان کے لیے ایمبولنس ارینج کرتے تھے کیونکہ ایمبولنس والے اپنا کرایہ مانگتے تھے. تو میں ذاتی طور پر چونکہ اس کا عینی شاہد ہوں کہ کیا ہوتا ہے ان معاملات کے اندر, تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. اس انیشیٹو کو جاری رہنا چاہیے. یہ بہت سے غریب لوگوں کے لیے یہ سٹیپ جو ہے بہت فائدہ مند رہے گا. فاروقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بیرسٹر شاہد مسعود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ڈاکٹر سعید الہی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. کل جب آئیں گے نئے موضوعات کے ساتھ نئی بحث چھیڑیں گے. اللہ نگہبان.